बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। आज जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं, आप उनसे लाख इख्तिलाफ रखें, नज़रियाती हो या सियासी इख्तिलाफ, मगर बद से बदतरीन मुखालिफ भी वो ये समझता है कि वो पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है। माजी में भी पाकिस्तानी सियासत में उनका कुलीदी किरदार रहा है। हालिया दिनों भी वो खासे सरगर्म हैं और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा भी उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। हमारे मेहमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई मदारिस के हवाले से, आपका रद्द-ए-अमल भी उसमें सामने आया। ये हर थोड़े अरसे के बाद मदारिस का मामला छिड़ क्यों जाता है और फिर उसके बाद ये एक दफ़ा में ये सेटल क्यों नहीं हो जाती चीज़ें आपकी या जो भी इदारे हैं या जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ बैठ के ये वंस फॉर ऑल ये मामला ख़त्म क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। देखिए, एक बात आप मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, जो एजेंडा कभी भी पाए तकमील तक ना पहुँचे और किसी जगह पर जाकर उसकी तान न टूटे, समझ लो कि ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है और वो अपने अंदाज से सफ़र कर रहा है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसका वजीफ़ा सिर्फ इस हद तक होता है कि वो उस बैनुल अक़वामी एजेंडे को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या माहौल वो बना कर दे सकते हैं। अब जाहिर है कि दीनी मदरसा बरसगीर की तकसीम से पहले भी बरतानवी साम्राज्य के निसाब तालीम के मुकाबले में एक रद्द अमल के तौर पर उभरा था और कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, फ़ारसी के उलूम, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइवेट सेक्टर में मदारस कायम हुए। अब मुझे आप बताएं, आज 70 साल के बाद बहावलपुर का वो जामिया अब्बासिया जिसको सरकार ने अपनी तहवील में लिया और पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम, जिसमें मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी जैसा नाम, जिसमें मौलाना सईद अहमद काज़मी जैसा नाम, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के चोटी के उलमाए किराम उस पर मुदर्रिस बनाए गए। लेकिन नतीजा क्या निकला कि आज मुल्तान के यूनिवर्सिटी और कॉलेज और अब्बासिया कॉलेज में और उसके निसाब में कोई फ़र्क नहीं। जिन इदारों को जो कि हमारे दीनी मदारस कहलाते थे और सरकार ने कहा कि ये हमारी तहवील में आ जाएं, हम उनका निज़ाम चलाते हैं, और इब्तिदा में उलमाए किराम को वहाँ रखा भी उन्होंने, चोटी के उलमा को। लेकिन आज नतीजा क्या निकला, जिससे कि उनकी नीयत साफ ज़ाहिर है कि मदारस अगर उनके तहवील में आ भी जाएँ तब भी उनका नतीजा यही होगा जो इससे पहले इनफरादी तौर पर कुछ जामियात का और कॉलेजेस का हुआ है जी। तो आज हम उन पर कैसे एतमाद करें कि वो खुद अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब तो गाली देना है। यानी आप एक इतने बड़े नेटवर्क को, जो पाकिस्तान के अंदर एक तालीमी नेटवर्क है, दिन रात एक करके मीडिया पर कह रहे हैं इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी और दहशतगर्द और मदरसा और मस्जिद। ये मुसलमान कल्चर है? ये किसी इस्लामी मुल्क के शायर निशां हैं? और क्या ये अनासिर जिनको आप इंतहा पसंद और दहशतगर्द कहते हैं, क्या ये सिर्फ किसी दीनी मदरसे तक महदूद हैं? इक्का दुक्का यहाँ हैं, लेकिन इसका दुक्का कॉलेजों में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है। कितने लोग आपके हॉस्पिटल से पकड़े गए, वहां पर आप इदारे का नाम क्यों नहीं ले रहे? मौलाना साहब, ये बताएं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला है कि आखिर आपको एतराज़ क्यों है कि जी मदारिस की रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर हो तो उसमें हर्ज की क्या बात है? रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई थी। ये मैं आपको जरा पस मंजर बता दूं आपको जी। और ये रजिस्ट्रेशन 2004 तक रुकी रही। इस दौरान मुसलसल हुकूमत और मदारस के दरमियान बातचीत चलती रही और 2005 में जाकर मुशर्रफ की हुकूमत में मदारस और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हुआ। बुनियादी बात यह था कि मदारस के रजिस्ट्रेशन
कैसे दोबारा बहाल की जाए। صحیح अब दोबारा बहाल करने के लिए जब मुज़ाकरात हुए तो 3 चीजें मद्देनजर रखी गई। मदरसे का निसाब क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि मदरसे के निसाब में वाकई कोई फिरकावारियत है, कोई इंतहा पसंदी है, कोई नफरत के मज़ामीन हैं जी। इस पर एक इत्तिफाक राय बाकायदा किया गया, इनके माहिरीन और हमारे उलमा बैठे तो निसाब पर इत्तिफाक हुआ कि अब ये निसाब ऐसा है कि जिस निसाब के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इस निसाब को पढ़ाने के बाद आप किसी फिरकावारियत या किसी नफरत की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मदारस का मालियाती निज़ाम क्या होगा, आपकी फंडिंग कहाँ से होगी और उसका क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर मुकम्मल इत्तिफाक राय करके उसके शराइत तय करके रजिस्ट्रेशन की शराइत में उसको डाल दिया गया। तीसरी चीज़ कि मदारस का इंतज़ामिया क्या होगा, उसके नज़्म का सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें तय हुई और इस पर एक मुआहिदे के तहत दोनों तरफ से दस्तखत हुए। फिर कुछ चीज़ें इसकी फॉलो अप में आती रहीं और फिर एक मुआहिदा 2010 में हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस हमारे इस दौर के अंदर होती रही और आज मुज़ाकरात अब भी चल रहे हैं। हमने तो कभी इनकार नहीं किया मदारस के हवाले से, मदारस बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन मदारस के अंदर एक नुक्ता आया है अभी ताज़ा कि मदारस की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो 1860 के सोसाइटीज एक्ट के तहत होती है, इंडस्ट्रीज की जो है जो। अब क्या उसको उसी निज़ाम के साथ और इंडस्ट्रीज की जो जहां पर होती है रजिस्ट्रेशन उसी के साथ मुंसलिक रखा जाए या इसको हम वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक कर दें। तो रजिस्ट्रेशन बवसातत महकमा तालीम पर हमारे साथियों ने इत्तेफाक किया था कि हम इसके लिए तैयार हैं। अच्छा, इस पे बात हो चुकी है, लेकिन जिस अल्फाज के साथ उन्होंने उस गुफ्तगू का तज़किरा किया है कि मदारस को महकमा तालीम के तहत लाया जाएगा, ये तहत लाने वाली बात किसने की है आपके साथ? इसका तो माना यह है कि फिर निसाब भी आप तैयार करेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा कि निसाब हम बनाएंगे, फिर तो आप जो ग्रेजुएशन का सनद होगा वो भी आप देंगे हमें जी, तो मदारस खत्म हो गए फिर। लिहाजा ये मुज़ाकरात सिरे से हमारे उनके अंदर हुए ही नहीं हैं और नहीं इस बुनियाद पर कोई चीज़ तय हुई है। ये जो कहा जाता है कि आपको कौमी धारे में लेके आना है, मदारिस को कौमी धारे में लेके आना है, तो ये मामला क्या है? कौमी धारे में लाने से मुराद क्या है? ये जो मदारिस के किरदार को ख़त्म करने का अंदर का उनका एक ख्वाहिश है और उसके लिए वो मासूमाना अल्फाज और मेन स्ट्रीम में लाना और फलाना और कौमी धारे में लाना। भाई आपको फिक्र है हमें कौमी धारे में लाने के लिए, हम आपसे ज़्यादा कौमी धारे के लोग हैं। हम ही तो हैं कि जिसमें मुआशरे का एक मजलिस और बैठक हमारे बगैर मुकम्मल नहीं। आपकी कोई पंचायत, आपका कोई जरगा, आपका कोई जनाजा, आपकी कोई मस्जिद की इमामत, ये सारा जो एक मुआशरती माहौल है और मुसलमान सोसाइटी का एक लाजिम जुज़े ला यनफ़क है, क्या वो किसी मौलवी के बगैर मुमकिन है? उसके बगैर अधूरा नहीं होगा। हमारे तो जरगों की दुआ भी मौलवी साहब कराता है, जब शुरू करते हैं जब ख़त्म वो भी मौलवी साहब कराता है। हमारे तो हर माहौल में मेन स्ट्रीम पे लाने की बात करना, इसका मकसद क्या है, चाहते क्या है आप जी? इन्होंने तजवीज़ किया कि अगर 3 मज़ामीन मजीद जो हम तजवीज़ करें आपके लोग उसको पास कर लें और जब पास कर ले तो वो नतीजा आप हमारे पास ले आए, उसके बाद हम आपके शहादत आलमिया की बुनियाद पर हर महकमे में उसको एडजस्ट करेंगे जी। हम ये भी मान चुके हैं उनके साथ जी। हमने अपने अपने स्कूलों के साथ अटैच कर दिया है, प्राइमरी स्कूल भी और मिडिल स्कूल भी और हाई स्कूल भी और यहाँ तक कि FA तक जी। अब ये सारी कुछ जो आज तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर ये बातें क्यों की जाती हैं कि हम तो मेन स्ट्रीम में लाना चाहते? मेन स्ट्रीम में तुम नहीं हो, हम हैं। मतलब ये और मैं आपसे अगर ये है कि आप हमें कौमी धारे में लाना चाहते हैं तो फिर बेअदबी ना हो ना, फिर मैं भी कहूँगा आप इस्लामी धारे में आए। एक इस्लामी मुल्क के अंदर आपको भी नजर आना चाहिए कि आप इस्लामी धारे के लोग हैं। तो ये जो ख्वाहिशें दोनों तरफ से की जा सकती है, हम भी आपके लिए ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप मुसलमान हैं और फिर उसके बावजूद आप इस्लामी धारे में नजर क्यों नहीं आ रहे? तो मैं अगर इस कौम का फर्द हूं और आपकी नज़र में मैं कौम के दायरे में नज़र नहीं आ रहा हूं, तो मुझे भी तो आप बहसीत मुसलमान की इस्लामी दायरे में नज़र नहीं आ रहे। तो इस सब की मेहनत को इकट्ठा करना है और तब जाकर फिर मामला तय होंगे, एक तरफा नहीं होंगे जी। मतलब आप जरा गुस्से में ज़्यादा हुए जो रद्द अमल की, आपने कहा ऐसे लड़ेंगे जैसा कि हम जो है वो अंग्रेज अगर रवैया अंग्रेज का रखेंगे, अगर रवैया अंग्रेज का रखेंगे
تو پھر رد عمل رنگریز والا ہوگا نا. تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نظر انداز کر کے بات کریں گے. یہ ٹائمنگ فیکٹر کوئی خاص ہے؟ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی پریشر میں تھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اس فائدہ اٹھایا اور یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے 2001 کے 9/11 کے بعد ایسا سرنڈر کیا ہے کہ پاکستان کو اس کے بعد پھر ایک آزاد ریاست کہا ہی نہیں جا سکتا. اور کہتے ہیں ہم نے ملک کو بچایا ہے، ہم نے ملک کو بچایا ہے. ملک کو بچانا اور ملک کے حوالے سے ایسا تصور اور تصویر قوم کے سامنے رکھنا کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو ملک جل جاتا، ملک پر بمبا، یہ قوم کو بلیک میل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو روز روز قوم کو بزدل بنا کر اور ان پر خوف طاری کر کے ان سے اپنے مطلب کے فیصلے لینا اور بین الاقوامی ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کرنا، یہ تو پھر قیامت تک تو نہیں چل سکتا. آخر یہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے آپ لوگ، اور رفتہ رفتہ ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں. مان صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے جو ملک کی جو داخلی سیاست ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد گفتگو کریں گے نون لیگ کی سیاست، پیپلز پارٹی کی سیاست، اور پھر مولانا صاحب مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں. مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد پھر ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب گزشتہ دنوں آپ نے جلسے عام میں کہا کہ ہم مقتدر اداروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں. اس کا کیا پس منظر ہے؟ ایسی صورتحال کیوں پیش آئی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں مقتدر اداروں سے کچھ گلے شکوے ہیں، اور وہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے نا، صحیح. یہ کوئی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے. ہماری ہی بھائی ہیں، ہمارا ملک ہے، اور ہم نے اپنا خون پسینہ ان کے حوالے کیا ہے اور ان کو طاقتور ادارہ بنایا ہے. اب ایسے ادارے اگر طاقتور بن جاتے ہیں تو پھر ان کو احترام کرنا ہوگا اس حیثیت میں آئین کا. اور ہمیں شکایت یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر حکومت برپا ہے، یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے. اور اس پر تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اتفاق ہو چکا ہے، دستخط ہو چکے ہیں، اور یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. اور صرف یہ اناؤنس ہی نہیں کیا گیا بلکہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس بنیاد پر ایک الائنس پہ اتفاق کیا، ایک اتحاد پہ اتفاق ہوا کہ اس اتحاد کا نام ہونا چاہیے کہ الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشنز. وہ جماعتیں جو آج حکومت کے اندر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. خود ایم کیو ایم کے جلسے میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے بھی کہا کہ سندھ میں ہمارے ساتھ دھاندلی. اب حکومت کے اندر ہوتے ہوئے اور ان کا یہ مائنڈ ہو کہ بہرحال الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے، کس کو آپ نے حکومت دی ہے، کیسی حکومتیں بنی ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں جیتی ہے پھر بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی ہے پھر بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. باقی پارٹیاں تو ظاہر ہے وہ تو کہہ ہی رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایسی حکومت قوم پر مسلط کرنا اور پھر اس کے خلاف جب آواز اٹھتی ہے تو اس آواز کو دبانا. ہم 13 ملین مارچ کر چکے ہیں ملک کے اندر، اور آپ کے میڈیا نے کس طرح اس پر پابندی لگائی ہے ہمارے آواز کے اوپر. اکا دکا کوئی ایک چینل کبھی دکھا دیتا ہے، کبھی جزوی طور پر دکھا دیتا ہے، کبھی مطلب کی جو جملے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. لیکن ایک عوامی سیلاب جو اس وقت ملک کے اندر اس حکومت کے خلاف موجود ہے اور اس کی شکایتیں ہیں، اس کی پشت پر اگر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اور اس کا تحفظ کرتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے احتجاج کو اہمیت نہیں دیتی اور اس احتجاج کے سامنے وہ سامنے آ کر رکاوٹ بن رہے ہیں. تو جب رکاوٹ بنے تو گلا شکوہ تو ہوگا. گلا شکوہ دور کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہونا، یہ تو حکومت کا کام ہے، ان کا کام ہے کہ وہ کوئی رابطہ کریں گے تو ہم رابطے کے بالکل جواب مثبت انداز سے دے سکتے ہیں. ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہم کلیئر کر چکے ہیں. بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جو حکومتی بیانیہ ہے یا سیاسی بیانیہ ہے وہ اداروں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بیان کریں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ فوجی ادارہ اس کو مدارس کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنا، یہ اس کو کون سا آئین اجازت دیتا ہے، کون سا قانون اجازت دیتا ہے، کون سے ہماری سیاسی روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ میسج دے رہے ہیں دنیا کو
کہ ملک جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں، یہ ڈمی قسم کی حکومت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی ڈمی حکومت جس کو آپ قرار دے رہے ہیں، اس کے خلاف آپ نے بڑے بھرپور قسم کے عوامی اجتماعات کیے ہیں، اور ہر جگہ پہ، چاروں صوبوں کے اندر، فاٹا میں بھی، اور لوگ اب صرف اس انتظار میں ہیں، خود لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے نا اس پریشر میں، اسی وجہ سے وہ جلسوں کے اندر کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نہ خود کھیل رہے ہیں نہ ہمیں کھیلنے دیتے ہیں، تو وہ پریشر آپ کو حکومت میں محسوس ہو رہا ہے آپ میں کے؟ حضرت ان کو کھلاڑی ہی تسلیم نہیں کرتا، پھر وہ کس طرح کھیلنے کے میدان پہ قابض ہیں؟ اس کھیل میں وہ فریق ہی نہیں ہے میری نظر میں، تو میدان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو اصل کھلاڑی ہیں ان کو آنے نہیں دے رہے۔ تو یہ باتیں کہنا کہ ہم تو کھیلنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں کھیلنے نہیں دیتا، تم کھلاڑی ہی نہیں ہو اس میدان کے، تم سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہو۔ تو آپ جس ذریعے سے آئے ہیں، جس طریقے سے آئے ہیں، حضرت میں آپ کو ناراض نہ ہونا، میں ایک بیادبی گستاخی کر رہا ہوں، کیا ہم وہ قوم ہیں کہ کبھی معین قریشی آ کر ہم پر حکومت کر کے چلا جائے اور نہ ذات کا پتہ، نہ پات کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ وہ پاکستانی بھی تھا یا نہیں تھا؟ ہم پر شوکت عزیز آ کر حکومت کر جائے اور چلا جائے، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیسے حکومت کی اس نے، کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اس کے ووٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، اس نے اپنا ووٹ وزیر اعظم ہونے کے باوجود کاسٹ نہیں کیا پاکستان کے اندر۔ یہ اسی کیٹیگری کا آدمی ہے جی، یہ اسی کیٹیگری کا آدمی ہے۔ عمران خان کو بھی آپ معین ظاہر ہے قریشی اور شوکت عزیز کی صف میں رکھتے ہیں؟ اس سے کم نہیں ہے جی۔ اس کیٹیگری کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر عوام کے ووٹ کو ایک طرف کر کے اپنی مرضی کے نتائج اناؤنس کر کے کسی کو ہم پر مسلط کر دینا اور پھر ملک کا بیڑا غرق کیا جی۔ آپ جائیں پشاور میں، کہتا ہے 1 ارب ہم نے بوٹے لگائے ہیں، 1 ارب میں تو سمجھتا ہوں 20 کروڑ بھی بہت بتا رہے ہیں، 10 کروڑ بھی آپ نہیں دکھا سکیں گے کہیں پر۔ اور آج جب ہم نے وہاں پر اٹھا لیا ہے مسئلے کو، تو رات کی تاریکیوں میں ٹرکیں بھر بھر ان علاقوں میں لے جا رہے ہیں جو ہم نے نامینیٹ کیے ہیں کہ وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے۔ اب دوبارہ لگائے جا رہے ہیں؟ راتوں رات میں ٹرک لے جاتے جی، اور آپ کے صحافی پیچھا کرتے ہیں اس کا جی، صبح نماز کو وہ بھی پہنچ جاتے ہیں جی۔ یہ ڈرامے ہیں ملک کے اندر جی۔ بی آر ٹی کا کیا حشر کر دیا جی۔ یہاں جو میٹرو بس بن رہی ہے یہ غلط ہے، لاہور والی غلط ہے، ملتان والی غلط ہے، یہ پیسے کھانے کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، وہ تو چل رہی ہیں، لوگوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور وہاں جو پاکستان کے امانت داروں نے بنائی ہے وہ کھڈے ہیں، سیلاب ہیں۔ میرے خیال میں 25 ارب سے ایک منصوبہ شروع ہوا اور آج شاید 1 ارب 25 ارب تک پہنچ گئے جی۔ اس طرح ملک کا پیسہ ضائع کرنا، قوم کا پیسہ ضائع کرنا، درختوں کو لگانے کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کر جانا، اور 24 ارب روپے جو سی پیک کے ہیڈ میں تھے جی، اس ہیڈ سے اٹھا کر ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اپنے ممبران کو عطا کر دینا، یہ کیا چیزیں ہیں جی؟ خاقان عباسی صاحب نے کہا گزشتہ دنوں ان سے ہم نے انٹرویو میں کیا، انہوں نے کہا جی واحد حل یہی ہے کہ ملک میں جو ہے نا وہ فوری طور پر نئے الیکشن کرائے جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ معاملہ جبھی جا کے نپٹے گا۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیے ملک معاشی لحاظ سے بیٹھ گیا ہے، اور اس حد تک جب ملک بیٹھ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں اس کو دوبارہ آنے والا حکمران اٹھائے گا کیسے؟ اس ملک کو اٹھانا بھی تو ہے نا۔ اور اس ملک کو اس نتیجے پر لانا، اگر کوئی یہ کہے کہ صرف عمران خان اور اس کی ٹیم کی نااہلی ہے، میں کہتا ہوں ان نااہل لوگوں کو ملک کا حکمران بنانے کے لیے مقتدر قوتیں بھی تو ذمہ دار ہیں اس کی۔ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا، یہ ہم نے اس مقصد کے لیے ان کے حوالے کیا ہے۔ بس آپ کا کام دفاع ہے، آپ دفاع کے لیے تکڑے ہیں، آپ نے ڈٹ کر جواب دیا ہندوستان کو، ہم نے آپ کو ایک ایک ضلع میں جا کر مظاہرے کیا اور آپ کو ہم نے سپورٹ کیا، لیکن سیاست تو مت کرو نا۔ معیشت بھی آپ کے کنٹرول میں، سیاست پھر ذمہ داری بھی قبول کرو نا، ذمہ داری سیاستدان پہ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب یہ آپ گئے نواز شریف صاحب کے پاس بھی، آصف زرداری صاحب کے پاس بھی، کیا لگا آپ کو کہ وہ جو آپ کی کال ہے اس میں وہ کتنا سپورٹیو ہوں گے، کتنا آپ کا ساتھ دیں گے، یا وہ ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں اور آپ اسلام آباد آئیں گے؟ اس وقت مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ہمارے موقف سے کوئی ان کو اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ ہو، توحید رسالت کا مسئلہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اسلامی قانون سازی کا مسئلہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر وہ شاید
لاؤڈلی تو پبلک کے سامنے نہ آنا چاہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ اس سے اختلاف کر سکیں جی۔ اب ایسی صورتحال میں وہ حمایت بھی کر رہے ہیں اور عملی طور پر میدان میں بھی نہیں اتر رہے، لیکن ہم نے اس کا انتظار تو نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم تنہا ہیں تو پبلک کا رسپانس کمزور ہے، پبلک کا رسپانس بھی بہت زیادہ ہے جی۔ اب آپ بتائیں 13 ملین مارچ ہے جی، یہ حد نظر انسانیت کا سمندر ہوتا ہے جی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے لوگ آ گئے ہیں۔ وہ ان کی سیاسی مجبوری ہے عملی طور پر حمایت نہ کرنا، جیسے شریف فیملی اپنے کیسز میں پھنس گئی ہے، آصف زرداری صاحب بھی کیسز میں پھنس گئے ہیں، تو اس کچھ پہلو کو ہم عام تبصروں میں نظر انداز تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس پر تو حتمی جواب وہ خود ہی دے سکیں گے۔ لیکن آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو ساتھ دوں گا اور میں جی آؤں گا، وہ لاؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے جی، اس کا مسئلہ تو اس بارے میں واضح ہے۔ تو یہ جو اب اس کی ٹائمنگ ہے یہ آپ نے طے کی ہے اسلام آباد کے ملین مارچ کی یا جی نہیں؟ اسلام آباد کی ملین مارچ کی بات یہ ہے جی کہ ہمارے سامنے اس وقت رمضان شریف بھی آ رہا ہے جی۔ ہمارے اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ضلعوں کے تو مکمل ہو گئے ہیں، اور چند دنوں میں ہو جائیں گے، لیکن پھر رمضان شریف کے بعد صوبوں کے اور پھر مرکز کے ہونے ہیں۔ اس پر تمام ہمارے دوسرے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے، اور پھر جا کر ہم عید کے بعد اسلام آباد کو ٹارگٹ بنائیں، کیونکہ یہ بیچ میں حج وغیرہ آ جاتے ہیں اور بقرہ عید کے بعد بقرعید کے بعد، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ وہ ٹائمنگ کی وجہ سے کچھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، ورنہ تو ہم پر تو جی لوگوں کا اتنا پریشر ہے کہ جی آپ ادھر ادھر کے اب ملین مارچ نہ کریں، ہمیں سیدھے اسلام آباد کے لیے کہیں جی۔ اور پتہ نہیں پھر ملک میں کوئی ٹرین ایسی ہوگی جس میں کہ اس احتجاج کے علاوہ کوئی اور لوگ ہوں گے، کوئی بس ایسی ہوگی، کوئی ایسی ذرائع جو وہاں یہاں تک پہنچنے کے ہوں گے، اتنا پورا ملک جو ہے اسلام آباد کی طرف امڑنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے جی۔ تو سب یعنی بقرہ عید کے بعد آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور یہ حکومت کے خاتمے تک ہوگا، آپ واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک میرا جب تک خیال ہے کہ حکومت پہلے ہی خاتمہ ہو جائے گا، وہاں تک یہ ٹھہر نہیں سکیں گے جی۔ یہ اتنا بڑا ہجوم ہوگا کہ اسلام آباد آپ کا مکمل لاک اپ ہو جائے گا، اور اگر آپ روکیں گے اس کو تو پورے ملک پہ انارکی پھیل جائے گی جی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا 13واں ملین مارچ، لاکھوں انسانوں کا اجتماع، چڑیا بھی اس میں زخمی نہیں ہوئی جی، اور شیشہ تک نہیں ٹوٹا اور آج تک۔ باقی اپوزیشن جو اور پارٹیز ہیں ان بڑے کو بھی انوائٹ آرام کے کریں گے؟ ساتھ سب کچھ جا رہا ہے، بڑے آرام کے ساتھ سب کچھ جا رہا ہے۔ اگر کل کلا ہم اسلام آباد کی کال دیتے ہیں یا کسی جگہ پر ہمارے لیے کوئی دشواریاں پیدا کی جاتی ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ انارکی پیدا کرنا یہ پھر انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوگا۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم پرامن ہیں جی، اور ہمارے تمام، لیکن پرامن اجتماعات کو بھی آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا رہے جی، آپ کے چینل کو روک دیا جاتا ہے جی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یاد رکھیں، جس ماحول میں آپ کی آواز دبا دی جائے اور تمام آپ کی جو میڈیا کے ذرائع اور ذرائع ابلاغ ہیں وہ روک دیے جائیں، یہ آمریت کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں پریس کانفرنس ہوئی ہے، اصل حکمرانی ان کی ہے، اور ڈیفیکٹو نظام چل رہا ہے یہاں پر۔ پرائم منسٹر بھی ڈیفیکٹو ہے، اور یہاں پر میں آج آپ کے سامنے کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بھی ایک جو باضابطہ طور پر نہیں اعلان کر رہا، لیکن مکمل نظام اس کا، سول امور، ترقیاتی کام، مدارس کے معاملات، سب چیزیں جو ہیں، سیاسی امور، سیاسی پارٹیوں کے خلاف رد عمل دینا، یہ کون سا ان کا جاب ہے جی؟ اس تبھی ہوتا ہے جب امر ماشاء اللہ ہوگا۔ اگر ماشاء اللہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی جی۔ مولانا صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد جو ہے مولانا صاحب سے گفتگو کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں کنکلوڈ کریں گے اپنی اس ڈیبیٹ کو۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، نیب جو کام کر رہی ہے اس پہ اپوزیشن کہتی ہے یہ سیاسی انتقام ہے، لیکن ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے، سیاستدانوں نے رقم بھی لوٹی ہے اور بیڈ گورننس بھی ہوئی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کام برا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور ان خرابیوں کو پیدا کرنے میں ہمارے زیر زمین ادارے جو ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے،
اور ایک ٹارگٹ حاصل کرنے کے بعد پھر اس پر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں بہرحال جنرل مشرف کی آمریت میں اس نے وجود پایا، اور اس وقت بھی جس نے پیپلز پارٹی سے یا بینظیر بھٹو سے غداری کی، جس نے نواز شریف سے غداری کی، وہ پاک صاف ٹھہرے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کی وہ سب چور غدار. آج بھی جو چور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے وہ پاک و صاف، اس کے خلاف ان کا رویہ اور جب وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتا ہے تو ان کے خلاف پھر اور. تو یوں نظر آنا چاہیے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو پھر آپ کا ادارہ واقعتاً غیر جانبدار نظر آئے، اور اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ کتنی دنیا ہے پاکستان کی جو پاناما اور جو آف شور کمپنیوں کے لوگ ہیں، خود آپ کا وزیر اعظم جی، لیکن کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ایک بندے کو آپ نے ٹارگٹ بنا لیا جی. اسی طریقے سے کرپشن کے جتنے کیسز ہیں بس ایک دو بندوں کو آپ روزانہ جو ہے پورے میڈیا میں دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اس کو کوئی انصاف کا عمل نہیں کہے گا، اور انصاف کے عمل پر سوالیہ نشان آئے گا. تو اس اعتبار سے اس کی بنیاد بھی آمریت میں پڑی ہے. ایک انتقامی سیاست کی داغ بیل اسی ادارے سے ڈالی گئی ہے، اور جس ادارے کی داغ بیل جس تصور کے ساتھ ڈالی جائے وہ آخر وقت تک اس کے ساتھ پیوستہ رہتی ہے وہ تصور. لہذا اس ادارے کے حوالے سے ہم پر تو کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک انتقامی ادارے ہی کے طور پر باقی رکھا گیا ہے. اور اس میں غلطی کچھ پیپلز پارٹی اور نواز شریف دونوں کی خود بھی ہے کہ 18ویں ترمیم میں وہ اس کو ختم کر سکتے تھے، اور ہم نے بھی کہا کہ آج وقت ہے آپ اس کو ختم کریں، لیکن دونوں نے کہا نہیں، پھر لوگ کہیں گے شاید یہ احتساب سے احتساب کا اور ادارہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. پھر یہ مشرف کے زمانے میں یہ سارے حالات سے یہ گزر چکے ہیں جی. 8 سال زرداری آپ کو جیل میں رہا ہے جی، تمام مقدمات سے گزر چکے ہیں. بینظیر بھٹو مقدمات سے گزری، نواز شریف گزر، اب دوبارہ نیا حکومت آ گئی، اس آپ نے اس کے ساتھ این آر او کیا، نیا کے معاملات ختم کر دیے. 10 سال کے بعد پھر ایک اور حکومت کا نہیں کوئی چیز نہیں ہے جی، دوبارہ شروع کرو ان کے خلاف. تو یہ کھیل کب تک چلتے رہیں گے اور کب تک عوام اس پر اعتماد کرتے رہیں گے؟ لہٰذا ایسی بات کرو کہ ان سے اچھی کارکردگی لے کر آؤ. سپاہ کو آپ نے روک دیا، بڑے بڑے بے کا پروجیکٹ ایک نہیں لا سکے آج تک، ایک ڈیم تو نہیں بنا سکے، 350 ڈیموں کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں چوری کرتے ہو، پھر کہتے ہیں زبان پھسل گئی، 1 ارب تم نے لگائے نہیں ہیں، ادھر کہتے ہیں میں نے 5 ارب لگا دیے جی. تو ابھی آپ کہتے ہیں جی کہ ایران میں چلا گیا، تو ایران میں کہتا ہے جی کہ پاکستان کی سرزمین سے بھی یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے، لیکن ہمیں روکنے کی کوشش کریں. ایک اس کی عدالت میں آپ نے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور آپ نے پاکستان کو مجروح کیا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں بلاول صاحبہ، تو کہتے ہیں اب ہر جگہ پر اس کی زبان پھسلتی ہے، ہر جگہ اس کی زبان پھسلتی ہے. اب یہ زبان ہے یا ہوائی چپل ہے جو ہر جگہ پھسلتی ہے؟ مولانا صاحب یہ پی ٹی ایم والا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ خود عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں کہا جی کہ ان کی باتیں درست ہیں، طریقہ کار غلط ہے، لہجہ غلط ہے. لفظ جو ہے نا جو اخبارات میں اس ہوا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن لہجہ غلط ہے. تو آپ کس یعنی طرح سے غصے سے کہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ غلط ہے، پیار سے کہو تو پھر ٹھیک ہے. یہی مانا ہوگا نا اس کو جی. اب ایسے احمقانہ قسم کی باتیں کرنا کہ وہ فوج کے خلاف، اب دیکھیے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہوتا ہے جی. دیکھیے قوم پرست ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں اور پھر وہ رد عمل دے سکیں. یہ ایک وقتی ایک ایشوز کی بنیاد پر کھڑی کی گئی تحریک ہے، نظریات کی بنیاد پر نہیں ہے. پی ٹی ایم؟ ہاں، نظریات کی بنیاد پر تو اے این پی ہے، نظریات کی بنیاد پر تو ملی عوامی پارٹی ہے، اسٹیبلش جماعتیں ہیں، باقاعدہ پبلک کو منشور دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا ایک تعارف ہے. اگر جمعیت علماء اسلام ہے تو وہ مذہبی حوالے سے ایک نظریے کا نام ہے، لیکن ادھر ادھر فرقہ پرست تنظیمیں کبھی کبھی کوئی شیعہ سنی اٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی، یہ ہمارے تو منہج نہیں ہے نا جی. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی، تو جذباتی ماحول میں جب کوئی تحریکیں اٹھتی ہیں، جیسے ہمارے صوفی محمد صاحب اٹھے شریعت کے دائرے کے ساتھ جی، صحیح. تو وہ ایک جذباتی ماحول پیدا کر لیتے ہیں، اور جس وقت ایک جذباتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس ماحول میں معقول بات کرنا جرم ہو جاتا ہے جی.
فاٹا الیکشن میں کوئی اب ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ان کی نہیں ہمارا سپورٹ کوئی نہیں ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہے. ہم اپنے طور پر وہاں پر ہم نے جو فاٹا کی جماعت ہے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اس کی اسٹریٹجی خود بنائے اور اس حوالے سے وہ اپنی شناخت کے ساتھ فاٹا میں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. ملک میں کوئی صدارتی نظام کی جو باتیں ہیں اس کی کوئی بو آپ کو آ رہی ہے یا نہیں، یہ صرف یہ توجہ بعض ہٹانے دفعہ ایسے ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ پاکستان کوئی روز روز کا تجربہ گاہ ہے. یعنی یہی صدارتی نظام تھا. سکندر مرزا صدر مملکت تھا، ایوب خان صدر مملکت تھا، یحییٰ خان صدر مملکت تھا، بھٹو صاحب چند دن کے لیے صدر مملکت بنے عبوری آئین کے تحت، ضیاء الحق صدر مملکت تھا، جنرل مشرف صدر مملکت تھا. اس ساری تفصیل کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک آمرانہ دور کا آمرانہ ایک تسلسل کا ایک علامت ہے جی. پارلیمانی طرز حکومت کو جو آئین میں حیثیت حاصل ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کی حیثیت میں حاصل ہے، اور آئین کا جب بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوگا تو پھر آپ کا آئین نہیں رہے گا. صاحب حکومت چلتی نظر نہیں آتی، یہ اسمبلیاں چلتی بھی نظر نہیں آتی آپ کو؟ کوئی ان ہاؤس چینج دیکھ رہے ہیں آپ کا سیاسی ویژن یا نہیں؟ ان ہاؤس کیا ہوگا؟ ان ہاؤس بھی تو یہ اکثریت تو جعلی ہے نا جی وہاں جی. تو اس پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے جی؟ بنیادی بات یہ ہے جی کہ ایک قانون سازی نہیں ہو رہی آج تک جی. روزانہ اسمبلی میں ہنگامے ہو رہے ہیں، پھر ادھر صدارتی محل سے جناب ایوان صدر سے روز روز جو ہے وہ آ رہے ہیں، فرامین آ رہے ہیں، اسی پہ ملک چل رہا ہے. قانون سازی ہے نہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے قانون سازی کرنے کی، نہ یہ وہ ماحول دینے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ ملک میں کوئی قانون سازی کر سکیں، نہ کوئی میگا پروجیکٹس دے سکیں. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، پیسہ کم ہو گیا ہے. آپ کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کا ایشین بینک کہہ رہا ہے، آپ کا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ 2 سالوں میں بھی کوئی بہتری دکھانے کے قابل نہیں ہے جی. اور اب جب آپ نے ترلے کیے آئی ایم ایف کے، جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہم خودکشی کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اسی کے پاس جائیں. آج وہ جب آپ کے پاس مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں پاکستان، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب وہ اپنے شرائط کی بنیاد پر آپ کو بجٹ بنائیں گے. اور اس کے لیے آپ آج یہ بیانات دے رہے ہیں کہ مدرسہ اور فلانا اور فلانا، تاکہ ہم ایک ماحول بین الاقوامی اداروں کے سامنے بنا سکیں کہ جی پاکستان میں آپ کا پیسہ آئے گا تو وہ مدرسے کے لیے استعمال. مدرسہ کب آپ کو پیسہ لیتا ہے جی؟ مدرسوں کا تو اصول یہ ہے کہ ہم سرکاری پیسہ نہیں لیں گے جی. ایک پیسہ بتاؤ جو آپ دے رہے ہیں جی. 2 روپے 1 روپے اکٹھا کرتے ہیں، وہ بھی میڈیا میں فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. چند دنیا میں ہوتے ہیں. آخری بات مولانا صاحب یہ کہ کیا کہیں گے اب اس صورتحال میں جو ارباب اقتدار ہیں، مقتدر قوتیں ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کے لیے آپ کا سیاسی پیغام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر وہ ماحول پیدا کرو جب سن 1973 کا آئین بن رہا تھا اور پاس ہو رہا تھا. تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ملک کے اندر آنا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی رد عمل میں ریاست کے خلاف آوازیں نہ کھڑی ہوں. اگر خدا نخواستہ پشتون قوم پرستوں میں، بلوچ قوم پرستوں میں، سندھی قوم پرستوں میں اس قسم کے رجحانات اگر اٹھتے ہیں تو ایک وقت تو یہی چیزیں بنگلہ دیش بنا چکی ہیں جی. اگر بنگلہ دیش کے لیے وہاں پر ایک لاوا پھٹ سکتا ہے تو ہم نے روز روز اس قسم کے حالات پیدا کرنے ہیں اور پھر یہی کہنا ہے کہ ریاست کے دشمن ہے، ریاست کے دشمن ہے، اس میں گزارا کرتے رہیں گے جی. لہذا ہم تو اس ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ریاست کے ساتھ نہ تصادم چاہتے ہیں نہ جنگ چاہتے ہیں، لیکن سیاسی ماحول کے اندر ہم جمہوریت کے وہ سارے تقاضے پورے کریں جو ہمارا آئین کہتا ہے. لیکن اگر ہمارے تقاضے اس کے برعکس آتے ہیں تو پھر اس پر تو ہمیں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی باتیں آپ نے سنی. کل اسی وقت اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.